अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान निहान गुल। नाज़रीन, चूँकि इलेक्शन का दौर हो रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर है, इसलिए एमरा न्यूज़ पर भी ये फैसला किया गया कि इलेक्शन ट्रांसमिशन का आगाज़ किया जाए और आज से हमारा ये इलेक्शन सेल आपको इलेक्शन तक और इलेक्शन के बाद आने वाले नताइज के हवाले से लम्हा लम्हा ना सिर्फ बाखबर रखेगा बल्कि हर अपडेट के बारे में भी आगाह किया जाता रहेगा नताइज को सबसे पहले। लेकिन बात यह है कि मुसद्दक़ा नताइज को आप तक पहुँचाने में हमारी कोशिश होगी कि हमारी टीम बर वक्त आप तक पहुँचाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ आपसे करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ भट्ट साहब जो कि एडिटर इन चीफ हैं एमरा न्यूज़ के। इनके साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा साहब जो कि एडिटर है रोज़नामा एमरा के, और उनके साथ मौजूद हैं नईम कैसर साहब जो कि चीफ रिपोर्टर हैं एमरा न्यूज़ के। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन पर बात करने से पहले आज के दिन के हवाले से खुसूसी तौर पर मैं बात करना चाहूँगा जो कि आज 5 फरवरी है, योम कश्मीर। और हर साल पाकिस्तानी खुसूसन भरपूर तरीके से योम कश्मीर मनाते हैं, कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जाता है। तो आज के दिन के हवाले से भी एक राय अपने पैनलिस्ट से ले लेते हैं कि योम कश्मीर के हवाले से उनका क्या पैगाम है और क्या कहते हैं। बट साहब, योम कश्मीर आज भी पाकिस्तान में मनाया गया, लेकिन आपके ख्याल में चूँकि पाकिस्तान में भी एक इलेक्शन की गहमा गहमी पूरे अरूज पर है, तो क्या योम कश्मीर हम इस मामले में कहीं धुंधला तो नहीं गया? नहीं, बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। योम कश्मीर जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और हम कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाहराग है। और दूसरे नंबर के ऊपर आज भी तमाम सियासी पार्टियों ने जो आम इंतखाबात की जो कैंपेन थी उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इस हवाले से बाकायदा रैली भी निकाली है और एहतजाज भी किए हैं। और इस हवाले से योम कश्मीर उन्होंने भरपूर तरीके से मनाया और इंडिया को, भारत को एक भरपूर जो मैसेज था पाकिस्तान की जानिब से कि इस इश्यूज़ के ऊपर योम कश्मीर के हवाले से तमाम सियासी पार्टी जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हैं। नईम साहब, योम कश्मीर के हवाले से एमरा के प्लेटफॉर्म से अपने कश्मीरी भाइयों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, कश्मीर हमारी शहरग है, लेकिन मैं उससे गुफ्तगू से पहले एमरा टीम जो है ना उसको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि बड़ा अच्छा सिलसिला है और ये बाकी तमाम चैनल्स जो हैं, पर्टिकुलरली डिजिटल मीडिया जो है, उसमें ये सबकत ले गया एमरा। इस बात पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है ये टीम सारी। कश्मीर का जहाँ तक मामला है, कश्मीर हमारी शहरग है, हम उसे दिलो जान से चाहते हैं, अहले कश्मीर हमारे बहन भाई हैं। लेकिन मैं भट्ट साहब की इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि हमने वो शायद उसी जोश व जज्बे के तहत नहीं मनाया योम कश्मीर जिस तरह गुज़श्ता सालों में होता रहा, या जब से कश्मीर का दिन मनाना शुरू किया अहले कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए, उस अंदाज़ का आज जोश व जज्बा नहीं था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मार्केटें खुली हुई थी, इंतहाबी गहमा गहमी अपनी जगह पे है, लेकिन हम उनसे इज़हार यकजहती के लिए जो रिवायतन जो करते थे वो भी नहीं कर पाए। महज एक सरकारी छुट्टी का एलामिया जारी करके हम ये नहीं कौम को पैगाम दे सकते बल्कि पूरी दुनिया को कि जी हम उनके साथ हैं। हम उनके साथ तब होते जब दामे दरमे सुखने हर अंदाज से उनकी सपोर्ट करते। आप भले मार्केटें बंद करके बाहर बच्चे क्रिकेट खेले, लेकिन मार्केटें बंद करके एहतजाज का अंसर तो जा रहा है ना दुनिया में। आलमगीर सतह पे हमने सदाए एहतजाज बुलंद की उनकी, अब मार्केटें बंद करके, स्याह झंडे लहरा के, रैलियाँ निकाल के, जिस तरह भी किया। स्याह परचम अगर कश्मीर में लगते हैं, हिंदुस्तान में भी लगते रहे, भारत में लग रहे हैं, तो पाकिस्तान के किसी घर में किसी सियासी जमात ने आज स्याह झंडा नहीं लहराया। एक बात। दूसरी बात यह है कि हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल नहीं थी। निगरान दौर में चूँकि आया, ये योम कश्मीर शायद पहला है जो निगरान दौर में आया है। निगरान हुकूमत ने इसके लिए वो वाफर इक़दाम नहीं किए थे जिससे सदाए एहतजाज आलमगीर सतह पे बुलंद हो पाती, तासीर उसकी अच्छी होती। दूसरी अहम बात यह है कि ठीक है, आपकी बात आपने इंट्रो में ये कही कि जी वो उस पर गलबा ज़्यादा था इलेक्शन का, वो अपनी जगह पे है, लेकिन हमारे मुआशी सूरत हाल, हमारे हालात, उसकी वजह से ये मामला थोड़ा दब गया है, एक बात। और अगर ये सिलसिला रहा तो हालत वही होगी, खुदा ना करे ऐसा हो जैसा लियाकत अली खान डे पे था। 16 अक्टूबर की छुट्टी ख़त्म की हमने, खुदा ना करे कि ऐसा हो योम कश्मीर पे भी, लेकिन चूँकि पार्लियामेंट का फ़ैसला था, ये कौमी असम्बली में और सेनेट में मुश्तरका करारदाद के तहत हुआ है 5 फरवरी का फ़ैसला। उस करारदाद के फ़ैसले का हशर वो नहीं होना चाहिए जो 16 अक्टूबर को लियाकत अली खान डे का हुआ था, अल्लामा इकबाल का योम पैदाइश का हुआ था, कायदे आज़म की छुट्टी पे मामला जो है ना वो इंतशार का शिकार हुआ था। मेरा ख़्याल ये है कि हमें कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पूरी कौम को सीसा पिलाई दीवार बन के
ایک نقطے کا پیغام دینا چاہیے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا یوم کشمیر یوم عام کے طور پر ہی منایا گیا اور اس طرح ہمیں اس میں وہ ایموشن ہمیں اس میں بہتر سرگرمی دکھانی چاہیے. نعیم قیصر صاحب آپ کی طرف بھی ایک چھوٹا سا جملہ اس حوالے سے لے لیتے ہیں. دو ڈفرینٹ پوائنٹس ہمارے سامنے آ گئے. بٹ صاحب کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے منایا گیا, نعیم صاحب کہتے ہیں کہ ذرا اس میں پہلے مذہبی جماعتوں نے بھی آج حصہ لیا. آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے, کیونکہ آپ پولیٹیکل جماعتوں کو کور کرتے رہے ہیں بہت عرصے, تو آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے نعیم مصطفیٰ صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کی شاہراہ ہے کشمیر, اور یہ فرمان قائد بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قائد اعظم جو بانی ہے پاکستان, تو ان کا یہ فرمان تھا کہ پاکستان کی جو شاہراہ ہے وہ کشمیر ہے. لیکن ایک جو ہماری طرف سے یا پینل کی طرف سے جو بات آئی کہ پاکستان شاید اس طرح اس کو نہیں منا سکا, میرے خیال بڑا اسٹرانگ میسیج آج گیا ہے. جو سپہ سالار ہیں جنرل سید عاصم منیر صاحب, انہوں نے آج ایبٹ آباد وزٹ کیا, یادگار شہداء پر انہوں نے حاضری دی ہے. اس کے ساتھ نگران وزیر اعظم جو ہیں کاکڑ صاحب, وہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو دنیا کو میسیج تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چلا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی شہداء کو نہیں بھولا ہے, اور جس طرح سے کشمیر میں شہادتیں ہوئی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ استصواب رائے کی بجائے گولی دی گئی ہے, مطلب انہیں مارا گیا, قتل کیا گیا, تو پاکستان اس سے پیچھے نہیں ہٹا ہے اور پھر آج ہم نے اپنی شہداء کو یاد کیا. لیکن اب یہ کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو منایا کیسے ہے, کیونکہ دو آرا جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو منایا کیسے, کہ ہم نے پورے سرگرم ہو کر اس کو منایا ہے یا ہم نے نیم دلی کے ساتھ ہی اس معاملے کو بھی مطلب دیکھا ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اب کیونکہ جو انٹرنیشنل پالیسیز ہیں اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے, اور اس کے بعد پھر پاکستان میں جو گورنمنٹس رہی ہیں, حکومتیں رہی ہیں, ہم نے کیا پالیسی اڈاپٹ کی ہے ریگارڈنگ کشمیر اور کشمیر ایشو کے اوپر. آپ مطلب کچھ زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا, لاسٹ جو 2 ٹنیور گزرے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ مطلب جو پی ٹی آئی کا دور تھا, عمران خان صاحب اس میں وزیر اعظم تھے, تو جب وہ کشمیر کے اندر 370 جب امپلیمنٹ کی گئی مودی صاحب کی طرف سے, تو یہاں یہ شو کیا گیا کہ عمران خان صاحب ایک فاتح ہیں اور وہ پوری دنیا کو فتح کر کے کشمیر کو فتح کر کے آ رہے ہیں. جب وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ امریکن صدر کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ان کی, تو اب آپ اپنی پالیسیز کو بھی تو تھوڑا مطلب آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ہوا یہ نہیں ہوا یا اس طرح ہونا چاہیے. ہم نے کیا کیا ہے, اس کے بعد پھر جو میرا خیال ہے جو ایک میسیج پاکستان کی طرف سے کشمیر میں گیا وہ کچھ ٹھیک نہیں تھا جب یہ عمران خان صاحب کا یہ سارا معاملہ ہوا. اور اب جب وہاں آپ کو معلوم ہے کہ بھارت میں جو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ریویو کیا اور پھر اس کے اوپر ان کا بھی ایک بڑا فیصلہ آیا, اس کے اوپر ہمارا ری ایکشن کیا تھا. یہ ساری چیزیں میرا خیال بڑی امپورٹنٹلی اور میٹر کرتی ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر کیا پالیسی اپنائی, ہمارا موقف کیا تھا اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اب اسی پیرائے میں اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اسٹیٹ کی جو ہمارا موقف ہے یا جو ہماری سوچ ہے اس سے آگے یا پیچھے کیسے جا سکتی ہیں. اب کوئی آج یہ کہے کہ جی ہم جا کے کشمیر میں جہاد شروع کر دیں گے تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے, کیونکہ اب جو بارڈر سچویشن ہے, انٹرنیشنل حالات ہیں, جو معاملات ہیں, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میسیج چلا گیا, بڑا اچھا میسیج گیا, اور اس میں اسٹیٹ جو ہے اس نے یہ کمپلیٹلی پاکستان کی قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے کہ وی آر اسٹینڈ ود آور کشمیری بردرز اینڈ سسٹرز, اور ہم ان کو نہیں بھولیں. ٹھیک ہے, بالکل. نعیم صاحب نے جس طرح بین الاقوامی تناظر میں اس کا بات کیا کہ اس کا ایک انٹرنیشنل امپیکٹ کیا رہا, آج کے میسیج کے حوالے سے ہمارے پینلس کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن حتمی بات یہ ہے جس پہ تمام قوم یکجان قلب ہے اور ایک زبان سے یہ کہتی ہے کہ کشمیر کے معاملے پر کسی طور پر بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ الیکشن 2024 کے حوالے سے, اور اسی حوالے سے ہمارا یہ پینل نہ صرف ترتیب دیا گیا بلکہ یہ کوشش کی جائے گی کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے اور نتائج نہیں آتے ہم آپ کو ہر بدلتی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں. تو اسٹریٹ اوے لاہور کی سیاست سے آغاز کرتے ہیں, کیونکہ لاہور سیاست کا گڑھ ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یہاں پر ہونے والے حلقوں کے متعلق بات نہ کی جا سکے, کیونکہ بہت بہت بڑے جو برج ہیں آپ کہہ سکتے ہیں دونوں جماعتوں کی طرف سے کھڑے ہیں, جو کہ کہنے کو تو پی ٹی آئی اب اس طرح موجود نہیں ہے, لیکن حمایت یافتہ امیدوار موجود ہیں جو کہ ہر اپنے انفرادی نشان کے ساتھ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. بات کرتے ہیں سب سے پہلے اوپننگ حلقے سے, لاہور کا جو NA 117 ہے جو کہ پہلا حلقہ ہے. اگر آپ لسٹ وائز بات کریں, سیریز وائز بات کریں, تو اس میں مسلم لیگ نون نے اس کو خالی چھوڑا تھا, اور خالی اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ پاکستان استحکام پارٹی جو ہے ان کے ساتھ ان کا پیچ اپ ہوا, اور علیم خان کے لیے حلقہ خالی چھوڑا گیا. ان کے مقابلے میں علی ایجاد بٹر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ہمایت یافتہ امیدوار ہیں. بٹ صاحب NA 117 علیم خان اور علی ایجاد بٹر, آپ کی کیا ٹیک ہے اس پر؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ علیم خان صاحب جو ہیں اس وقت 2 صوبائی اور ایک NA کے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے دونوں بیٹے ہیں عبد الرحمان اور وہ بھی اس کمپین کا حصہ لے رہے ہیں, اور وہ اپنے حلقے میں NA میں خاصا مضبوط نظر آ رہے ہیں, کیونکہ علی ایجاد جو ہیں وہ اس حلقے سے بھی نئے ہیں. جہاں پہ اگر
وہ یاسر گیلانی کو اوپر والی سیٹ دیتے تو وہ شاید کوئی مقابلہ کر پاتے، کیونکہ یاسر گیلانی نے کافی عرصہ پی ایچ اے کے ایز اے چیئرمین بھی کام کیا ہے اور ان کی کافی وہاں پہ ہوم ورکنگ تھی. لیکن جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹیں دی ہیں، ایسے ہی پیپل پارٹی نے بھی من پسند اور سپانسرز کو ٹکٹیں دی ہیں، جس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ خاصا نظر آ رہا ہے. یہاں پہ ایک دو چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں کہ 145 جو ہے پی پی اس کے نیچے ہے، وہاں پہ مسلم لیگ نون میں بھی اختلافات پائے جا رہے ہیں. وہاں پہ سمیع اللہ خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے ہی سابقہ چیئرمین جو ہیں عابد خان، جو بیسیکلی غزالی سلیم بٹ صاحب کے دوست ہیں، وہ بھی کھڑے ہیں ذات حیثیت سے، اور وہاں پہ مسلم لیگ نون کا ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہونے کا خطرہ ہے. اور سمیع اللہ جو ہیں انہوں نے اور ان کی مسز نے اعلیٰ قیادت کو یہ بتایا بھی ہے کہ یہ معاملات ہیں اور مسلم لیگ نون یہاں پہ تقسیم ہوئی ہے، اور اس کا جو نقصان ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے جو امیدوار ہیں علیم خان، ان کو بھی ہو سکتا ہے وہ کس کی حمایت کریں یا کس کو نہ کریں. اگر وہ سمیع اللہ کی حمایت کرتے ہیں تو عابد خان کے خلاف چلتا ہے، اس کا ووٹ بینک خلاف دیتا ہے. اگر وہ عابد خان کی حمایت کرتے ہیں تو سمیع اللہ کا ووٹ اس کے خلاف چلتا ہے. اگر وہ دوسری جانب جو ہے غزالی سلیم بٹ صاحب جو ہیں وہ بھی پریشرائز کر رہے ہیں کہ عابد خان کو سپورٹ کیا جائے، تو علیم خان وہاں پہ مضبوط ہے، لیکن وہ مسلم لیگ نون کے انٹرنل جو سیاست ہے اس سے خاصا پریشان نظر آ رہے ہیں. جی نعیم مصطفیٰ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو اندرونی خلفشار ہے اور جو اندرونی سیاست ہے وہ علیم خان جیسے جیانٹ کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ دیکھیے 2-3 وجوہات ہیں اس الیکشن میں ایز فار ایز لاہور از کنسرن. لاہور میں جو روایتی سیاست ہے نا، اس سے ہٹ کے سیاست ہو رہی ہے. ایک تو 2 جماعتی نظام ختم ہوا، تیسری جماعت پی ٹی آئی آ گئی، پیپلز پارٹی ورسز مسلم لیگ نون، یا یہ کہیں کہ بھٹو، لور بھٹو اور اینٹی بھٹو، 2 جماعتیں تھیں نا. صحیح. اب وہ تیسری جماعت کی شکل میں آ گیا یہ، اور چوتھی جماعت کی شکل میں آ گئے مذہبی ووٹرز. مذہبی ووٹرز اور مذہبی امیدوار وہ بھی میدان میں. مسلم لیگ نون میں 3 مسائل کا سامنا ہے. پہلی بات، کچھ لوگوں کو یہ بات ابھی تک پسند نہیں آئی، کچھ کو ہضم نہیں ہوئی. 2 مختلف پیرائے ہیں، کچھ کو پسند نہیں آئی، کچھ کو ہضم نہیں ہوئی. جن کو پسند نہیں آئی مسلم لیگ نون کے وہ پرانے ساتھی تھے، انہوں نے کہا جی کہ استحکام پاکستان پارٹی آئی پی پی سے اتحاد نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن قیادت نے اتحاد کیا بامر مجبوری. بعض فیصلے گراؤنڈ پہ نہیں، وہ آسمان سے مسلط ہو کے آتے ہیں. یہ مسلط شدہ فیصلہ تھا جو آئی پی پی کو قبول کر لیا میاں صاحبان نے. جب وہ قبول کر لیا تو 2 فیکٹر اس نے جنم لیے. ایک مخالفت ہو گئی پرانے لیگیوں کی، انہوں نے کہا جی یہ آپ کہاں سے لے آئے، یہ تو ہمارے مخالف تھے ساری عمر. ایک تو یہ ہوا. دوسرا اس میں فرق یہ پڑا کہ میاں صاحبان نے لاہور میں اپنے خاندان میں 5 ٹکٹیں دے دیں. کچھ لوگ اس وجہ سے مخالف ہو گئے، اس وجہ سے کئی مخالف ہوئے، انہوں نے کہا جی آئی پی پی کیوں ملایا. دوسرے مخالفین وہ ہوئے جنہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب خود حلقے سے، مریم بھی، حمزہ بھی، شہباز شریف صاحب بھی، اور سہیل جا بٹ کے فرزند ارجمن جو ہیں، بلال یاسین بھی ایک ہی فیملی ہے. بلال یاسین تو دور کے ہیں لیکن اپنے قریبی اقربا جو ان کے ایک فیملی کے ہیں وہ 5 ہیں. آپ 5 ٹکٹیں قومی کی اور 6 صوبائی کی اگر اس طرح رکھ لیں تو 11 سیٹیں تو آپ نے یہ نکال دی. پھر یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی خاندان میں کھوکر برادران کو دے دی، وہی 4 سیٹس. اس کا نقصان بھی نون لیگ کو ہو رہا ہے. صحیح. 2 باتیں ہو گئی. تیسرا فرق نون لیگ کو پہ کیا پڑا؟ تیسرا فرق نون لیگ کو یہ پڑا کہ جہاں جو زیادہ پاپولر تھا اس حلقے سے اٹھا کے دوسرے حلقے سے ٹکٹ دے دی. صحیح. اس کی مثال نعمان صاحب، حافظ صاحب جو ہیں، حافظ صاحب کے ساتھ جو ہوئی، جہاں سے ساری عمر میاں نعمان صاحب جیتتے رہے، وہ وہاں سے ان کو ہٹا کے اور آئی پی پی کو اس ایڈجسٹمنٹ میں سیٹ دے دی، اور وہ راجہ صاحب کا مقابلہ جو ہے سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں اون چودھری آ گئے. اب اون چودھری کا معاملہ یہ ہے کہ اون چودھری ایک تو وہاں کے جو ہے اس علاقے میں پاپولر نہیں ہے، دوسرا ان کے اینٹی، ایک ہوتا ہے کہ حق میں ووٹ ڈالنا کہ نہیں مصطفیٰ کے حق میں آج سے بڑھ سکے مخالفت، یہ اور بات ہے. لوگ بغض معاویہ میں ووٹ دے دیں گے سلمان اکرم راجہ کو. چلیں این 128 پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں ان صاحب، ابھی تو ہم علیم خان اور علی جاز. اچھا علیم خان کا سن لیں. علیم خان کے مسئلے میں اگر علیم خان کو آپ نے آئی پی پی میں ایڈجسٹ کیا، آئی پی پی کے ایڈجسٹمنٹ میں آ گئی سیٹ نا، وہ ایڈجسٹ کیا، تو علیم خان صاحب کے 3 کوالٹیز ہیں. نمبر 1 وہ دولت مند شخص ہے، ووٹ کو کیپچر کرنا جانتے ہیں بذریعہ دولت. ٹھیک ہے، ایک بات مشہور بھی ہے بات، اور وہ ہی از پراؤڈ آف دیٹ. وہ اس پہ ڈیفینسو نہیں ہے کہ میں دولت، وہ خرچ سے بھی یہاں سے نا. دوسری بات کہ اس شخص نے بطور وزیر اعلیٰ کمپین چلائی پچھلے الیکشن میں، 2018 کے الیکشن میں بطور وزیر اعلیٰ کمپین چلائی، کامیاب رہے. ان کو وزارت اعلیٰ کی سیٹ نہیں ملی
لوگوں نے اظہار ہمدردی کیا ان سے, لیکن وہ کام کرتے رہے, سیٹ نہ ملنے کے باوجود کام کرتے. دو بات. تیسرا, انہوں نے 70 سے 80 آفیسز بنائے اپنے صوبائی حلقے میں بھی, قومی حلقے میں بھی. اب یہ میرا خیال وہی حلقہ ہے جہاں سے آصف ہاشمی, کیوں بٹ صاحب آصف ہاشمی صاحب بھی امیدوار تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, ابھی بھی ہیں. ابھی سنیں نا, اچھا اب بھی ہیں. انہوں نے وہاں 3 فلیٹس سرکاری طور پہ متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے 3 فلیٹس بنائے مختلف کیٹیگریز کے. بادامی باغ کے وہ علاقے جہاں گندگی اور کیچڑ جو ہے نا وہ بے تحاشا ہوتی تھی, وہ ریلوے کی زمین کے ساتھ ساتھ, وہاں انہوں نے وفاق سے زمین لے کے اور وہاں فلیٹس بنا دیے. لوگوں کو کچی بستیوں کو پکی بستیوں میں تبدیل کیا, اسکول کھولے, ٹریڈ سینٹر بنائے, ٹیچرز امپلائی کی, بے تحاشا کام کیا. لیکن پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملا. پچھلے الیکشن میں آصف ہاشمی صاحب شکست کھا گئے, بڑی بری طرح شکست کھا گئے, آخری نمبر پہ آئے. اب بھی وہ امیدوار ہیں, آپ نے 2 کا تذکرہ کیا ہے نا, اب بھی وہ امیدوار ہیں. وہاں کے حلقے میں جو لوگ جیتتے رہے, جو میٹر کرتے تھے, وہ ریاض صاحب تھے. اس حلقے میں 3-4 بار انہوں نے الیکشن کا جیتا. اس سے پہلے وہ بھائی رسول برادران جو ہیں, جو ایک بھائی جن کے فوت ہو گئے, رسول کے اختر رسول نہیں, رسول کو سم تھنگ رسول, اشرف رسول ان کے بھائی مجاہد پیر اشرف رسول. یہ لوگ جو جیتتے رہے ان کی برادریاں بہت زیادہ تھیں, پیروں کے مریدین بہت تھے, وہ جیتتے رہے. انہوں نے آصف ہاشمی کی مخالفت کی, آصف ہاشمی ہار گئے. اب وہ خاندان تھوڑا سا بیک سین میں ہے, ان کو کسی نے ایڈجسٹ نہیں کیا, سیٹ نہیں ملی, وہ امیدوار نہیں ہیں, وہ ابھی تک اوپن بھی نہیں ہوئے. وہاں کا حلقہ جو ہے نا خاموش تباہ حلقہ ہے, وہ کسی وقت کسی طرح بھی پلٹا کھا سکتا ہے. لیکن ایج جو ہے نا اس وقت فی الحال وہ 100% علیم خان کو ہے, اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ, اپنی دولت کی بنیاد پہ. اچھا, اس میں مسلم لیگ نون کا ایک اہم بات, جہاں جو ایڈجسٹمنٹ لاہور کے 3 حلقوں میں ہوئی ہے, یہ میٹر کرتی ہے بات کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر اگر آئی پی پی کے امیدوار کو تسلیم نہ کرے تو مخالفت میں وہ بغض معاویہ میں کسی اور کو ووٹ دے دے تو رزلٹ بدل سکتا ہے. وگرنہ میرا خیال یہ ہے کہ وہاں ان کی پوزیشن قدرے بہتر ہے. جی نعیم کیسا صاحب, آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے؟ کہ آپ کے خیال میں جیسے نعیم صاحب کہہ رہے ہیں, کریم خان یقیناً ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ووٹ کا الیکشن ڈے کی سیاست بھی وہ جانتے ہیں اور پری الیکشن ڈے بھی وہ سیاست بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. علی جاد بٹر ایک نئے وہاں پہ ان کے کینڈیڈیٹ ہے, لیکن کیا جو ایک عمران خان کے جیل میں ہونے کا ایک سمپتی ووٹ اور وہ جو ایک کریز پیدا ہوا ہے اس وقت پی ٹی آئی میں, کیا وہ ان کو آل آف دا بف لے کر جا سکتا ہے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ علیم خان صاحب اگر اس وقت بہت فیورٹ ہیں تو اسی نسبت سے اگر آپ ان کو, جو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی رفاقت رہی اور آج کل جو عمران خان کے حالات ہیں اس میں ایک حصے دار علیم خان صاحب کو بھی سمجھا جا رہا ہے کہ جس وجہ سے عمران خان اس نہج پہ پہنچے تو ان کے جو قریبی رفقا تھے ان میں جہانگیر ترین خان صاحب اور علیم خان صاحب یہ دونوں ہی تھے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ دونوں کے خلاف ہی مقدمات درج ہوئے اور اس کے بعد ہی وہ کمپین سٹارٹ ہوئی جس کا آج خمیازہ جو ہے عمران خان صاحب جیل کی شکل میں بھگت رہے ہیں. مطلب جب ان کے اسٹالوارٹس جب بریک ہونا شروع ہوئے اور ان کے جو بڑے بڑے, پنجابی میں کہتے ہیں تھم, جب ٹوٹنا شروع ہوئے تو علیم خان بھی ان میں سے ایک تھم تھے. اور پھر الٹیمیٹلی جب ان کو دیوار کے ساتھ لگایا پی ٹی آئی نے یعنی عمران خان صاحب نے, تو پھر وہ رائبلز میں آ گئے. عمران خان صاحب کی امبریلا تھی, وہ جب تھوڑی شیٹر ہونا شروع ہوئی تو پھر ان پہ معاملات نہیں, امبریلا میں نہیں کہوں گا. امبریلا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کی تھی ان کے اوپر. مطلب اگر آپ, ہاں, تو جب وہ امبریلا تھی تو جب وہ امبریلا ہٹی ان کے اوپر سے تو پھر عمران خان ایکسپوز ہوئے اور ایکسپوز ہوتے ہوتے پھر آج وہ اس نہج پر آ گئے. لیکن اب ہم کیونکہ حلقے کو ڈسکس کر رہے ہیں اور علیم خان صاحب کی سیاست کو ڈسکس کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این نے وہاں بہت کام کیا ہے. شہدرہ میں آپ دیکھیے کہ ہاسپٹل, جی ملک ریاضی وہ ایم این اے تھے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہاسپٹل کا ایک بڑا درینہ مطالبہ شہدرہ ہاسپٹل وہاں بنایا. اور ابھی ان چند دنوں میں اگر آپ دیکھیے کہ ایک فلائی اوور اور اس کے بعد پھر شہدرہ بڑا مسئلہ تھا وہاں, جی ٹھیک ہے جی, یہ کالا خطائی روڈ والا, مطلب یہ ساری چیزیں جو وہاں ایڈ اپ ہوئی ہیں. لاہور کے چند حلقے جہاں ترقیاتی کام بڑی تیزی سے ہوئے ان میں شہدرہ ایک ایسا حلقہ ہے, جی ٹی روڈ بنوایا انہوں نے بہت بڑے, اس کو بڑی تیزی سے ایک تو افتتاح اور اس کے بعد اس کی پایہ تکمیل اور پھر مطلب اس کو ان رننگ پوزیشن لانا جو ہے. اب کیونکہ حلقہ جو ہوتا ہے وہ ووٹ میرا خیال کاسٹ کرتا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے.
آپ نمائندے اسی لیے چنتے ہیں نا کہ آپ کے مسائل کا حل کریں گے. ٹھیک ہے. تو جیسے نئی مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ علیم خان صاحب مسائل حل کرنے میں بڑے کوئک ہیں, اور ان کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو سرکاری فنڈ نہیں بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نو پرابلم, میں اپنی جیب سے ہم اس کو کریں گے, آپ فکر نہ کریں. یعنی علیم خان فاؤنڈیشن کر دے گی اور کوئی نہ کوئی اس طرح سے کام کر دے گا. تو یہ ایج جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ حاصل ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ جو نگران حکومت کا جو کردار ہے, میں کیونکہ جب بھی آپ حلقے کو ڈسکس کریں گے تو ویسے تو لاہور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسی چڑیا ہے جس کو سارے ہی فتح کرنے کے لیے اس وقت سرگرم عمل ہے. پیپلز پارٹی بھی ہے, نون بھی ہے, اور سارے لوگ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ استحکام پاکستان جو پارٹی ہے اس کو بادل ناخواستہ بھی مسلم لیگ نون کے ہی در پر آنا پڑا ہے, کیونکہ وہ اگر انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑتے تو مطلب, کیونکہ بات میں یہ آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ علیم خان صاحب کو یہ ایج حاصل ہے کہ ایک تو وہ استحکام پاکستان اور شدارہ کا حلقہ ہے جو پی ایم ایل این جو ہے اس سے پہلے مستقلی جیتے رہی ہے, اور پی ایم ایل این اب ان کے سپورٹ کر رہی ہے, تو اس لیے ہی از دا فیوریٹ کینڈیڈیٹ ان 118 اگر پولنگ اور جو آپ کے وہاں جو بھی سرویز ہیں اس حوالے سے. اب کیوں اس میں سے, کیونکہ کافی ساری باتیں ہوئی, تو میں صرف ایک دو باتیں کر کے اس کو وائنڈ اپ کروں گا کہ ملک ریاض صاحب کو وڈرا کرنا اور علیم خان صاحب کا وہاں آ جانا, کیونکہ علیم خان صاحب بھی کسی اور حلقے میں جانا چاہ رہے تھے, تو پھر پی ایم ایل این نے ان کو کہا کہ نہیں آپ 118 میں آئیں, ہم یہاں آپ کو اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں, جو اکاموڈیشن کے لیے جو سیٹس ہیں. پھر اسی طرح ایک اور حلقے میں اس کے اوپر جب آپ ڈسکس کریں گے تو پھر وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ فیکٹرز کیا تھے. صاحب کا تو اپنا فیوریٹ حلقہ تو جو پرانا ہے 122 تھا, جہاں خواجہ سعد رفیق جو کنٹیسٹ کرتے رہے, وہ خواجہ سعد صاحب کا وہ جو حلقہ ہے اور اس میں کچھ علاقے آگے, اور اس میں ریل اصغر سہیل شوکت اس طرح وہ کافی افیکٹ ہوا. لیکن علیم خان صاحب میرا خیال ہے ان کے لیے فیوریٹ نہیں تھا, لیکن اس کو فیوریٹ پھر بنایا گیا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں ترقیاتی کام اور یہ ساری چیزیں جو ہے اتنی تیزی سے پی ایم ایل این کے دور حکومت میں بھی ہوئیں, اور آخری 16 ماہ میں جو وہاں کام تھے وہ کیے گئے, اور اس کے بعد جو نگران حکومت نے وہاں اس کو 4 چاند لگائے ہیں اس کی چمک دمک نکالنے میں سلکے. تو اس لیے اب مجھے نہیں لگتا کہ علیم خان صاحب کو کوئی ایسا ہارڈ ٹاسک ہوگا. 117 کے حوالے سے ہمارے پینلسٹ کی پریڈکشن سمجھ لیں یا انالیسس سمجھ لیں, وہ تو یہ کہتا ہے کہ علیم خان وہاں پر فیوریٹ ہے. اچھا ایک بات, سوری ایک بات بڑی اچھی ہے. اچھا ایک بات آپ ہم سارے بھول گئے کہ علیم خان صاحب اب ہمارے قبیل میں شامل ہو گئے ہیں, اب تو میڈیا ہاؤس انہوں نے بنا لیا ہے, تو اس کی بڑی ان کو سپورٹ مل رہی ہے. دیکھیں نا ان کو پبلسٹی کا اینگل جو ہے اس میں بڑا ان کو فائدہ پہنچا ہے, لیکن ہے ایک دیکھیں ایک ہاں بڑی لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہے نا. لیکن آج N117 کے حوالے سے جو ابھی تک انہوں نے بات کی, انالیسس آپ کا سامنے آ گیا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک نئے حلقے پر بات کریں گے. ہیو اے بریک پلیز.